अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो दनेश नामी हिंदू नौजवान की है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अहम मैसेज देना चाहूँगी कि बिलाशुबा इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुस्न इखलाक से फैला है। मगर पिछले कई सालों से देख रही हूँ कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल्स खुल गए हैं जहाँ कुछ जज्बाती लोग बैठकर गैर मुस्लिमों, ख़ास तौर पर हिंदुओं के बारे में बुरा बोलते रहते हैं और समझते हैं कि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जबकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम काफिरों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना बोलो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद हिंदुओं को प्यार मोहब्बत से इस्लाम का और खुदा का पैगाम पहुंचाइए, बिना इस बात का ताना दिए कि तुम्हारा दीन तो ऐसा है, तुम्हारा दीन तो वैसा है, वगैरह वगैरह। मेरी बात तवज्जो से सुनने का शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पहले दिनेश लालवानी था और मैं एक सिंधी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। और सिंधी बिरादरी के अंदर भी काफ़ी सारी जो हैं वो सब कास्ट हैं। उसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो साहिती सब कास्ट है सिंधी बिरादरी में, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद का मैं रहने वाला हूँ, गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद शहर है उसमें। और उसके अंदर मेरे वालिद साहब जो थे वो उस इलाके के काफ़ी नामचीन इंसानों में शुमार होते थे। और मैं मेरे ख़ानदान में क्योंकि सबसे छोटा था, तो मेरे ख़ानदान वाले काफ़ी मुझसे मोहब्बत भी करते थे माशाअल्लाह। और मैं सबका चहीता भी था। और हमारा घराना पहले से ही काफ़ी धार्मिक घराना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही जो है हमारे घर के अंदर ऊपर वाले की अकीदत और नेक कामों में शिरकत, ये सब पहले ही हमारे वालिद और वालिदा के अंदर काफ़ी तक रही है। मेरे ज़िंदगी में इस्लाम कैसे आया, इस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं असल में एक अहमदाबाद के मशहूर एरोमा स्कूल के अंदर पढ़ता था। उसके अंदर माशाअल्लाह काफ़ी मुस्लिम और हिंदू, ईसाई सारे बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे माशाअल्लाह। उसके अंदर मेरे ज़्यादातर दोस्ती जो है मुसलमान लड़कों से थी और कुछ मुसलमान लड़कियों से भी मेरी मुलाकात थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन मुसलमानों के साथ रह के मस्जिदों में भी जाना होता था, उनके घरों में भी जाना होता था, वो भी हमारे घर आते थे। लेकिन उसके बीच में फिर मैंने इस्लाम को पढ़ना और इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया। मैंने जानना चाहा कि आखिर ये मज़हब है क्या? क्योंकि अक्सर इनकी मस्जिदों में मैं जाता था मैं, तो कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होता था और सारे लोग मिलके एक ही तरफ सजदा करते थे और एक ही तरीके से जो है वो नमाज़ पढ़ते थे। तो मैंने इसके बारे में फिर रिसर्च करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। मैंने उनसे कुछ किताबें ली, उन्होंने कुछ मुझे फिर इंटरनेट पे वीडियो वगैरह बताए, जिससे मुझे पता चला कि आखिर तो हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद जो है, वो यही है कि हम एक मालिक को मानें और उस मालिक की मानें। असल में मालिक को तो सारे मानते हैं, सारी बिरादरी के, सारी जाति के लोग, लेकिन असल हमारा मकसद ये है कि उस मालिक को मानने के साथ-साथ उस मालिक की भी मानना ज़रूरी है। वो मालिक हमको किस तरीके से कहता है ज़िंदगी गुज़ारना, किस तरीके से उसने अपने इष्ट देवताओं को यानी कि पैगंबरों को दुनिया में भेजा और पैगंबरों ने जो ज़िंदगी हमको गुज़ारना सिखाई और मालिक से किस तरीके से मालिक की हम पूजा, उपासना और उसकी इबादत करें, वो हमें समझाया। असल तो हमारा ये मकसद है ज़िंदगी जीने का। तो इस तरीके से फिर मुझे इंटरेस्ट आता गया, आता गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने धीरे-धीरे मेरे दिल में बात डाली और फिर इस तरीके से मैंने नियत की कि अब जो है इस्लाम के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने मेरे एक दोस्त से बात की, तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तकरीबन 9 से 10 जगह गए मस्जिदों में कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन किसी भी मौलाना ने हमको कलमा नहीं पढ़ाया। हमेशा वो किसी दूसरे का एड्रेस देता, फिर दूसरा तीसरे का देता, तीसरा चौथे का देता और वो बेचारे डर रहे थे, सहम रहे थे। फिर आखिर में एक मुफ्ती साहब ने जो है घबराते हुए, डरते हुए मुझसे एक बहुत ही बड़ा कागज़ पे वफ़ात लिखवा लिया, नीचे साइन लिखवा ली, तारीख़, अंगूठा लगवा लिया, सब कर लिया और कहा कि अब मैं तुमको कलमा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मेरा नाम मत लेना तुम कि मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैंने कलमा पढ़ा, फिर धीरे-धीरे नमाज़ शुरू की। उस वक़्त मैं मेरे दोस्त को यही कह रहा था, यार तू तो बोल रहा था कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है और बहुत आसान है,
یہ تو فطرت انسانیت پہ بنایا گیا ہے اور اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا قانون ہے اس طریقے سے. تو جب دین اتنا آسان ہے جیسا مسلمان سب کہتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کہ کوئی انسان ہم کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے تیار نہیں یا اسلام میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یعنی کہ ہم لوگ اتنی دیر سے صبح تقریباً ہم 11 بجے سے نکلے تھے تو شام کو 6:30 بج گئے. بس ملاقاتیں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. جب اسلام اتنا آسان، اتنا پیارا مذہب، اتنا اچھا ہے اور حق پہ ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی عالم ہم کو رہبری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ بیچارہ کہتا رہتا کہ یار کوئی بات نہیں، بیچارے ڈر رہے ہیں حالات کے اعتبار سے، ہم کسی اور کے پاس جائیں گے، کسی اور کے پاس جائیں گے. اس طریقے سے تقریباً 10 گھنٹے ہمارے نکل گئے. پھر اس کے بعد جا کے اور پھر دل میں ایسا میرے کو ایک وہ بھی ہوا کہ یار یعنی کہ جس طریقے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اس طریقے سے ہر ایک کو ہوتی ہوگی. اور میرے ساتھ میں تو میرا دوست تھا بچپن کا، تو اس نے اتنی ساری رہبری کی. اب جس کے پاس کوئی مسلم دوست نہیں ہے تو اس کو تو کتنی ساری تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. تو تب سے میں نے عہد کیا کہ اس بارے میں کچھ تحقیق کرنی چاہیے، کس طریقے سے جو لوگ اسلام میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور جو لوگ اسلام پسند کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی اچھی طریقے سے رہبری ہو پائے، آسانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. تو پھر اس کے لیے ہم اس تحقیق میں تھوڑا جڑے. اسلام میں آنے کے بعد جو ہے پہلے تو شروعاتی دور میں نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی چھپ چھپ کے. اور پھر میرا کاروبار تھا خود کا ہوزری کا، تو اس میں ہمارے ایک رشتہ دار میرے پارٹنر تھے. تو پھر ان کو جیسے پتہ چلا کہ یہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو ہماری پارٹنرشپ کنٹینیو نہیں ہو پائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ دھندا وہیں پہ بزنس چھوڑ دیا اور پھر الگ سے میرا بزنس شروع کیا. لیکن پھر وہ میری برادری والوں نے مجھ سے کوئی تعلق رکھا نہیں، تو وہ بھی بزنس میرا بند ہو گیا. اس میں کافی سارا گھاٹا آیا. اس دور میں میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور میں نے میرے والد صاحب کو بتایا بھی تھا کہ میں نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا، مجھے پسند بھی ہے. تو انہوں نے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں کی. لیکن وہ جو ان کا آخری وقت تھا وہ 5 دن جو ہے ان کو پیرالائز تھا. لیکن میں ہر وقت ان کے کان میں کلمہ پڑھتا رہتا تھا. اور ان کا پھر جب انتقال ہوا تو کافی عرصے کے بعد میری دادی کے خواب میں آئے اور میری دادی مجھے ایسا بتا رہے تھے کہ وہ ایک بہت ہی بڑا دروازہ ہے، اس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے. یعنی میرے والد صاحب کے بارے میں وہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ تیرے دادا بھی تھے. تو وہ جان کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. یعنی میں نے میرے والد صاحب کو کلمہ پڑھایا. میرے دادا کا تو تب انتقال ہو گیا تب تو میں کافی چھوٹا تھا. تو ان کے ساتھ میرے دادا بھی تھے تو بہت خوشی بھی ہوئی اس بات کو جان کے. تو اس وہ دور میں کافی حالات تھے کیونکہ سب اسباب بند ہو چکے تھے کمانے کی، اور والد صاحب کی اچھی خاصی انکم تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس دور میں پھر سب کاروبار بند ہو گیا. تو پھر میں نے مزدوری کرنا سبزی منڈی میں شروع کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اب جو میرا میرے محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا تو اس گھر کو مجھے بیچنا پڑا اور میں نے پھر ایک مسلم ایریا میں گھر لیا، فلیٹ لیا. اور اس میں کچھ میں نے لون لیا تھا کہ میرا کاروبار جیسے چلتا رہے گا تو میں لون چکاتا رہوں گا. اس وقت مجھے مسائل پتہ نہیں تھے کہ لون اسلام میں جائز نہیں ہے، سود وغیرہ. پھر جب وہ آگے بڑھتی رہی گاڑی، میرا کاروبار بند ہو گیا، میں خود مزدوری کرتا تھا. کچھ وقت تو گھر پہ ایسا نکلا کہ فاقے کا ہو گیا اور بہت حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. لیکن صبر کیا، اللہ سے مانگا. اس دوران میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ 3 دن جماعت میں جانا ہے. انہوں نے کہا جماعت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس مسجد میں رہیں گے، کھانا وغیرہ سب ان کے ذمہ رہتا ہے، آپ کو صرف رہنا ہے اور آپ کو جانکاری دی جائے گی کہ کس طریقے سے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہو اور اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس کا تعارف کر سکتے ہو. تو خیر بہرحال میں اس کے ساتھ گھر پہ بہانہ کر کے گیا کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں اور پھر میں نکل گیا. اس 3 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دل کی کیفیت بنائی ہے کہ اصل تو میرا زندگی کا مقصد دعوت ہی ہے. دنیا کے اندر میرا کوئی کام سکسیس ہو ہی نہیں سکتا. شاید اللہ نے اس کے لیے بند کیا ہو تو کافی اچھا خاصا کاروبار تھا. پھر میں نے اس کام کو میرے زندگی کا مقصد عین بنا دیا کہ اب موت تک یہی کام کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد جب قرضہ بڑھتا گیا، بینک کا لون نہیں ہو رہا تھا کلیئر، تو بینک والے گھر پہ نوٹس بھی دے کے گئے کہ اب تو آپ کے مکان کو سیل لگا دیں گے. تو میں بھی بہت گھبرایا ہوا تھا، کیا کریں گے، کرایہ پہ رہنا پڑے گا. اور میرے والدہ اور میری دادی تھی میرے ساتھ، وہ بھی بیچاری بہت پریشان تھی، اکثر روتی تھی، کیا کریں گے کس طریقے سے.
اسی طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت نے انجام دیا کہ نوٹ بندی ہو گئی، اور میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہے، آپ کچھ بھی کر کے اس کو آپ کام میں لے لو، جب آپ کے پاس آئے ہم کو تب دینا، ہم کو کسی بھی طریقے کی کوئی اتاول نہیں ہے، بس آپ ہمارے گھر سے پیسے لے جاؤ، کہ میرے گھر پہ پیسے رکھنا جوخم ہے بہت بڑا، اور ہم کو آپ پہ اعتماد ہے، آپ ہمارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس سے پیسے لیے میں نے، اور بینک کا لون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کروایا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، پھر اچھا جاب بھی لگ گیا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی صحیح کر دی۔ اصل میں سارے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی تو ہر انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی رہی ہے، لیکن دل کا وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان زندگی کے وہ کسی حصے میں حاصل نہیں کر سکتا جو صرف وہ اللہ کے آگے مطلب اللہ کے سامنے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اصل جو ہے ہماری روح کی غذا تو اللہ کی عبادت ہے، اس مالک کو پہچاننا ہے جس نے سارے کی ساری سرشتی کو بنایا ہے۔ اگر ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور اس کا سسٹم ہی ہم کو پتہ نہیں ہو کہ ہم کو اس سسٹم سے جاب کرنا ہے، اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ آپ کو یہ چیز یہ کیبن میں دے کے آنے کی، اور ہم اس کی جگہ دوسری کیبن میں دے کے آئیں گے، تو ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ پہلے اس کا سسٹم پورا، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کا مینوفیکچر ساتھ میں آتا ہے، اس کا ایک گائیڈ بک آتا ہے ساتھ میں، اور اس کا انجینئر بھی ایک ساتھ میں ہم کو ساری کی ساری مینول چیزیں بتاتا ہے۔ مان لیجئے آپ اور میں کوئی کار خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا انجینئر بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے گائیڈ بک بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے چلانی ہے، روڈ پہ اس طریقے سے، ہائی وے پہ چلانی ہے۔ اگر میں اس کے کہوں کہ میں آپ کو آپ کی کار کی رقم تو ادا کر دیتا ہوں، پھر میں اس کو کھیت میں چلاؤں گا، تو کہے گا بھیا اگر آپ کار کو کھیت میں چلاؤ گے تو ہماری گارنٹی وارنٹی نہیں رہے گی، ہم نے کھیت کے لیے تو ٹریکٹر بنایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو کھیت میں ڈال دیں گے تو اوپر والے کی طرف سے ساری کی ساری گارنٹی وارنٹی ختم ہو جائے گی، اور یہ چیز تو سارے دھرموں کے اندر ہے کہ جو مالک ہے وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اگر انسان اس پہ تھوڑا سا پڑھے، چاہے وہ اپنے دھرم کی کتابیں بھی پڑھے یا قرآن پڑھے یا بائبل پڑھے، اور اس سے پھر کمپیئر کرے قرآن کو، تو اصل تو ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سچے مالک کو جانیں جس نے ہم کو بنایا ہے، اور اس سے ہی اصل دل کا سکون اور چین اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے سوائے وہ دنیا کے کسی بھی، چاہے ورلڈ ٹور کر لے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن وہ چین، سکون، اطمینان اس کو حاصل نہیں ہو پائے گا، چاہے تو تجربہ کر کے دیکھ لی۔ اصل میں میرے بھائیوں، مادھیم سے یہ آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں اوپر والے نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ فضول میں نہیں بھیجا، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے کہ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس گھڑی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ٹائم بتائے گی، اگر وہ ٹائم بتانا بند کر دے گی تو انسان اس کو پھینک دے گا، پھر اس کی جگہ دوسرے گھڑی خرید لے گا۔ تو اسی طریقے سے اوپر والے نے جو ہم کو بنایا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس کے لیے بنایا ہے کہ ہم مالک کے بچھڑے ہوئے بندوں کو مالک سے ملا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ساری دنیا میں دعوت کا کام چل رہا ہے۔ جیسے میں گجرات احمد آباد میں ہوں تو وہاں پہ بھی ہمارے حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم کی طرف سے حضرت مولانا یامین صاحب ہر مہینے آتے ہیں اور ہماری رہبری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بد سے بدترین حالات تھے، آج تک دنیا میں ایسے کبھی نہ حالات آئے ہیں نہ آئیں گے، لیکن اس دور میں اللہ کے نبی نے محنت کر کے بتایا کہ اصل تو ہم حالات سے ذرا بھی متاثر نہ ہوں، اصل تو ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعوت دیں، ہر حال میں دیں، ہر حالات میں دیں، تو حالات کے حل اسی سے ہی نکلیں گے۔ یہ آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل تو ہے ہمارا کام دعوت، اور آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے مسلمان جو ہے گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور پریشان حال گھوم رہا ہے کہ کیا کروں، کس طریقے سے اتنے حالات آئے ہیں، یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور یوں۔ اصل میں ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے دعوت، ہم صرف وہ شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے نظام کو پلٹ دیں گے۔ حکومت تو پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں تھی، لیکن ہم نے اس کام کو چھوڑا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھین لی، پھر ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن اصل ہمارا کام حکومت کرنے کا نہیں ہے، اصل ہمارا کام مالک سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملانا ہے۔